वाह जी वाह, क्या हाल चाल है जनाब, सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम तबल हुदा। वाह जी क्या वाह, हाल है हजरत? अल्लाह हिदायत के ताबेदार तो हम हैं। वो आयशा का हाल तो हमने बता दिया आपका। चलें हिदायत होंगे किस होंगे हाँ तो होंगे तो सलाम आएगी, वरना सलाम के ठीक अपोजिट है जो है वही आएगा। जी। और खैरियत है ना? अल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगले हफ्ते मुझे देखकर आपने काली काट दी। ओ भाई, आप जो है ना, आपसे पहले दो तीन मौलवी बैठे थे, मुफ्ती साहब वगैरह बैठे थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कि कौन बैठे थे, आपसे बहुत सारे लोग पहले थे, तो आप खुद काट के गए थे अपनी बारी का, आपने इंतजार नहीं किया ना। मैंने तो कई दफ़े मैं 9 कोशिश बजे की से आपको बैठा लेकर था, आऊं। 9 बजे से लेकर नहीं रात नहीं 1 बजे तक मैंने इंतजार किया, 5 घंटे। नहीं, आप सोफे पे बैठे होंगे, लेकिन कॉल जब आपकी आई है तो जूं ही आपकी बारी थी, आप वहां पे नहीं। दो तीन दफ़ा मैंने देखा कि मैं आपको ले लूं, और मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने दो तीन मुझे दफ़े भी झूठ देखा कि बोलने की आपको जरूरत ले नहीं लूं है तो, हजरत। हाँ, तो आप वहां पे नहीं थे, आपके कॉल नहीं थे, वो कट चुकी थी या कुछ हो चुका था। तो बहरहाल मैंने आपने उनको 1 बजे के बाद मैंने किया होगा। ऐलान भी कहा था कि कप कपी साहब कहाँ हैं, तो आप जो है वहां पे नहीं थे। जी। तो जी, कब कभी तो आपको हो गई थी ना मुझे देखकर, तभी तो काट दी। कॉल जब कनेक्ट हो गई थी तो आप लेते ना उस वक्त। तो आज भी नहीं लेना, मैं कोई 9 मजबूरी बजे से थोड़ी है। आज भी अगर मैं नज़रअंदाज कर लेता ना, अगर आप कहते हैं मुझे कप कपी हो गई, पहले हफ्ते मैंने नहीं लिया, तो आज आपको इतनी जी, जल्दी क्यों लिया ना। आज अगर ये बात आपकी इसलिए सही है कि तो ये इसलिए कि अगर लोगों मुझे ने डर आपको है कि बहुत आप कहा मुझे है ना शिकस्त दे कि सकते हैं, तो मैं आज भी आपका कॉल नहीं लेता। वो इतने लोग बैठे हैं उधर, सूफी वगैरह बैठे हैं, वो उनको ले इसलिए लेता। आपने ली है कि बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हैं कि अल्लाह यारी साहब मेरी कॉल आबिद अली की कॉल नहीं लेते, इसलिए आपने मजबूरन ली है ना। मुझे मुझे ऐसे वीडियोस का ना परवाह है, ना किसी मैंने ऐसे वीडियो को देखा है कि किसी ने कहा हो कि अल्लाह यारी ने फलाने का कॉल नहीं लिया है भाई। बहरहाल हम हमारी खुशी होती है, देखें आप जो अच्छा, अपनी दिल में चले आप ठीक कह है। दें, हमें खुशी होती है कि यहाँ पर अहले इल्म हज़रात जिनका मुताला है, तहकीक है, वो दलील के साथ, वो किताब के साथ यहाँ पे गुफ्तगू करें। जब तक कि वो गाली नहीं देते, बदतमीज़ी नहीं होती है, आपस में एहतराम होता है, तो हमें इस बात से खुशी होती है, अल्लाह जानता है हमें। और क्योंकि हमें पता होता है कि इससे नाजरीन को भी फ़ायदा पहुँचता है ना। आम आदमी कॉल करता है, लेकिन एक शख्स जो साहिब मुताला काम करता कॉल करता है, उस दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस बात में खुशी होती है कि आपने कॉल किया, ज़हमत की है। आप डरें नहीं, बिस्मिल्लाह करें। अब जो ये जी सर, बिस्मिल्लाह करें। जी, आयत इस्तिक्लाल पर बात हो रही थी जी, उस हफ्ते, अगले हफ्ते। तो मैंने 2 दलाइल पेश किए थे जी जनाब। आयत इस्तिक्लाल के तहत, एक मनहजुस सादिकीन का और दूसरा तफसीर नमूना का। हाँ, हाँ। मनहजुस सादिकीन के में जिल्द 6 सफ़ा नंबर 312 भाई लाइन साहब, नंबर 4 इससे पहले कि फहद आप मिन क़ब्लिहिम के आप लिखा इससे है। इससे इससे पहले कि आप ज़हमत करें और इन बातों का आप दोबारा तकरार करें और हमारा वक्त ले लें, मैं आपकी खिदमत में एक कायदा अर्ज़ करता हूँ। वो आपको पता होना चाहिए, सब लोगों को पता होना चाहिए। वो कायदा है, ये है कि जो चीज़ ख़स्म पे हुज्जत होता है, खालिफ पे हुज्जत होता है, उसको दलील बनाकर पेश किया जाता है। अक़वालुल उलमा युहतज्जु लहा वला युहतज्जु बिहा। उलमा के जो अक़वाल होते हैं, उनको खुद उनको दलील की ज़रूरत होती है, वो हुज्जत नहीं हुआ करती। अगर एक शिया मुसन्निफ़ ने, अगर वो हदीस कोट नहीं करता, वो उसकी अपनी इज्तिहाद है, अपना नज़रिया है, उसकी अपनी तहक़ीक़ है। वो कहता है कि कुरान में ऐसा लिखा है। हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, या वो कुरान की तफसीर इस तरह से करता है, हमारे लिए ज़रूरी नहीं कि हम उससे इत्तेफ़ाक़ करें, क्योंकि हम मुतअब्बिद नहीं हैं। आपको पता है तअब्बुद क्या होता है? मुतअब्बिद नहीं है। अल्लाह ने हम पे वाजिब नहीं है कि जो भी आलिम दुनिया में जो भी कहे वो सही है, हम उसकी इत्तिबा करें, क्योंकि वो शिया है। उलमा के अक़वाल सब लोगों को पता होना चाहिए। आज के दिन से उलमा के अक़वाल हुज्जत नहीं हुआ करते। क्या हुज्जत है? कुरान मजीद और हदीस आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये हम पे हुज्जत है। अगर इसमें से कोई आपके पास दलील है तो बिस्मिल्लाह। आप यहाँ पे 100 भी आलिम का जिक्र करें ना, किस आलिम ने ये कहा, इस आलिम ने ये कहा, इस आलिम ने कहा, हम कहेंगे उस वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के कौल के मुखालिफ है। खाक बरसा उसके सर पे हो, मट्टी उसके सर पे हो, उसने गलत किया, अल्लाह उसकी मगफरत करे, उसने गलत किया, ठीक है ना। हालांकि मिनहाजुस सालिहीन जो बातें आप कह रहे हैं ना, निस्बत दे रहा हूँ उनसे, मैं उनसे आप ना फारसी आपको आती है, ना आप फारसी पढ़ना जानते हैं, बल्कि मैं वो किताब देखा उसमें बातें नहीं है। फ़र्ज़ भी करें उसने कहा हो, फ़र्ज़ भी करें, हम कहते हैं वो हम उनके मुक़ल्लिद हैं, नहीं, वो हमारे इमाम हैं, नहीं,
وہ ایک عالم ہے، اگر اس نے غلط کہا ہے تو غلط کہا ہے، غلط کیا اس نے، ختم بات، ختم بات. شیعہ علماء کے میں اقوال عرض ہم پہ کروں، حجت نہیں ہیں. جی بسم اللہ. اب مجھے عرض کرنے دیجئے، جی جی سر، جی سر. اگر آپ کے اوپر اپنے علماء کے اقوال حجت نہیں ہے ہوں. تو میں نے اگلے ہفتے آیت استقلاف کے تحت صرف اور صرف 2 اقوال پیش کیے تھے، ایک تفسیر نمونہ کے اور دوسرا تفسیر منہج الصادقین کا. اگر آپ علماء کے اقوال کو حجت نہیں سمجھتے تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اسی وقت رد کر دیتے، لیکن تقریباً آپ نے اس دونوں اقوال پر 2.5 گھنٹے بحث کی ہے. جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی جان نہیں چھوٹ رہی، ابھی آپ نے یہ بنایا ہوا ہے بہانہ کہ علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے. تو یہ تو 2 منٹ کی بات تھی حضرت، اس وقت کہہ دیتے آپ کہ علماء اسی کے وقت، اقوال حجت نہیں ہوتے. ایک منٹ اسی مجھے وقت. بات کرنے دیجیے نا، ہوں. مجھے بات کرنے دیجیے. اس وقت نہیں کہا تھا آپ نے، 2.5 گھنٹے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ علامہ طباطبائی ہم پر حجت نہیں ہے، منہج الصادقین علامہ فتح اللہ کاشانی یا مکارم شیرازی ہم پر حجت نہیں ہے. یہ 2.5 گھنٹے کے بعد آپ نے کہا، جب آپ نے دیکھا کہ آپ پر گرفت مضبوط ہو چکی ہے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں آپ کے پاس، اچھا. تب آپ نے کہا. حالانکہ 1 منٹ کے اندر آپ اگر رد کر دیتے تو کوئی بات نہ تھی، لیکن آپ نے سمجھا کہ میں نکل جاؤں گا آئیں بائیں شائیں کر کے، اس لیے آپ نے 2.5 گھنٹے اس میں صرف کر دیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ علماء کرام میں سے اگر ایک بندے کا قول ہو تو آپ اس کو رد کر سکتے ہیں، لیکن 4-5 آپ کی معتبر تفاسیر سے ہم یہ ثابت کر دیں کہ یہ آیت استقلاف صحابہ کرام کے لیے ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں خلفائے ثلاثہ سے خلافت کا وعدہ کیا ہے، تو ان بہت ساری تفاسیر کو رد کرنا یہ کوئی معقول جواب نہیں ہے، صرف اور صرف یہ بھاگنے کا بہانہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اقوال ائمہ اہل بیت کے اقوال کے مطابق ہیں تو پھر تو آپ کو ماننا پڑے گا نا. یا پھر بھی آپ کہہ دیں کہ نہیں یہ اقوال غیر معصومین کے حجت نہیں ہے. یہ تب حجت نہ ہوتے تب جب ائمہ معصومین کے اقوال کے خلاف ہوتے، لیکن جب موافق ہیں تو آپ پر لازم ہے ان کو ماننا، اور نہ ماننے کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی جواز نہیں ہے. ختم بات آپ کی. اور جی ختم ہے. ائمہ اچھا میں، معصومین کا جی اس آیت کے تحت میں آپ کو عرض کر دوں، اس آیت کے بارے میں آپ نے اس وقت کہا تھا کہ حضرت امام مہدی کے لیے نازل ہوئی ہے، کیونکہ امن اسی وقت ہوگا. ابھی میں آپ کے اور باتوں کا تکبیر جواب دے دوں. احادیث نقل کرنے سے پہلے میرے محترم ناظرین، ان کو پتہ ہونا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ 4-5 شیعہ مفسرین نے یہ کہا ہے. پہلی بات ہے، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو کہا تھا، بلکہ آپ یہاں مناظرے کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں میں مناظر ہوں، شیعوں کو کپ کپی آ جاتی ہے مجھے دیکھ کر. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خصم کے لیے، مخالف کے لیے کیا چیز حجت ہے. اگر ایک چیز حجت نہیں ہے، آپ اس کو مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ نے پہلے مجھے نہیں کیوں پہلے بھی کہا تھا آپ کو، لیکن آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے. یہ صرف شیعوں کے پاس نہیں ہے، یہ جماعت مخالفین کے پاس یہ قاعدہ بڑا مشہور ہے. اقوال العلماء یحتج لها ولا یحتج بها. اقوال علماء کو خود حجت کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ اگر کوئی مثلا ابو حنیفہ کوئی بات کہہ دے، ابن تیمیہ کوئی بات کہہ دے، کہ احمد بن حنبل نے کوئی بات کہی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جماعت مخالفین کے علماء اس کی اتباع کریں، مگر یہ کہ وہ ابو حنیفہ کے مقلد ہوں. بلکہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے کہ احمد بن حنبل کی یہ بات کیا صحیح ہے یا غلط ہے. ہم دیکھتے ہیں، اگر اس کی دلیل ہے تو مان لیتے ہیں، اگر وہ دلیل کے خلاف بات کر رہے ہیں تو اس کو رد کر لیتے ہیں. یہ صرف شیعوں کے پاس نہیں ہے، یہ سب لوگوں کے پاس یہ قاعدہ ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ علماء کے اقوال حجت نہیں ہوا کر دی. جب ہم نے بتا دیا آپ کو کہ ہمارے پاس صرف قرآن مجید، اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام ثانی عشر علیہ الصلوۃ والسلام تک ان کے صحیح احادیث، صرف یہی حجت ہے. باقی چیزیں اگر ان کے قول کے موافق ہیں تو صحیح ہے، اگر ان کے قول کے موافق نہیں ہیں، یا تو مخالف ہیں یا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ موافق ہے یا مخالف ہے. اگر مخالف ہیں تو اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اور اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ قول کیا قرآن و سنت کے موافق ہے یا نہیں ہے تو ہم کہیں گے ہمیں پتہ نہیں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. بہرحال اقوال علماء حجت نہیں ہوا کرتی، اور آپ ہم سے گلائے نہ کریں کہ ہم نے کیوں نہیں بتایا آپ کو.
لیکن کیونکہ ہمیں شک تھا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم نے وہ بلکہ ہمیں پتہ تھا، یقین تھا کہ منہاج الصادقین میں یہ بات نہیں، تو میں نے وہ آپ کو دکھا دیا تھا کہ منہاج الصادقین بڑی تفصیل سے وہ بیچارے وہ مفسر استدلال کر رہے ہیں کہ جماعت مخالفین کا جو قول ہے کہ یہ قول صحابہ کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ باطل ہے، بلکہ یہ اہل بیت علیہ السلام۔ ہاں البتہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اقوال علماء حدیث اہل بیت علیہ السلام کے موافق ہے، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ آیہ شریفہ صحابہ کے لیے نازل ہوئی ہے، تو پھر کوئی بات، وہ اقوال علماء کیوں نقل کرتے ہیں؟ تو شروع سے جائے نا، وہ احادیث ہمیں دکھا، حدیث تو ہم نے آپ کو دکھا دیے بہت سارے۔ منہج الصادقین کا جو میں نے حوالہ دیا تھا وہ منہج الصادقین میں موجود نہیں ہے بھائی، اس کے خلاف موجود ہے۔ اب میں ٹائم نہیں لگاؤں گا، آپ کو تو فارسی پڑھنا بھی نہیں آتا نا، آپ کیسے کہتے ہیں؟ جو میں نے حوالہ دیا تھا وہ نہیں ہے موجود، نہیں ہے، وہ نقل قول ہے بھائی، نقل قول ہے، نہیں ہے تو میں اسی وقت شیعہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں، آپ کھولیں بھائی، وہ نقل قول ہے، اس کا صفحہ نمبر 312۔ بھائی وہ نقل قول، ابھی میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں نا میرے محترم ناظرین، کہہ دیتا ہوں کہ جماعت مخالفین کا قول ہے کہ افضل الناس بعد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر، اس کے بعد عمر۔ تو یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ یری نے اعتراف کیا؟ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے اعتراف، میں نے کہا کہ میں نے نقل قول کیا، پھر میں دلیل لے کہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا جو آپ اس طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ اس کا عقیدہ ہے، یہ بات غلط ہے، آپ اس طرح بےایمانی نہ کریں۔ اور اس کا عقیدہ ہوتا بھی نا منہاج الصادقین والے کا، فتح اللہ کاشانی کا، پھر بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک شخص اس نے غلطی کیا، اس کو پتہ نہیں اس آیے کی تفسیر، اس نے غلط کیا، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں ان کی تفاسیر میں غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر مفسر کی ہر بات سے اتفاق کریں، اور یہ کوئی دنیا کا کوئی بھی طالب علم یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ جو بھی تفاسیر میں لکھا وہ سب صحیح ہے۔ بہرحال آپ کے پاس حدیث ہے تو دکھائیں، ہمارے پاس تو احادیث ہے۔ یہ فریز ہو گیا، کب کپی صاحب اور کب کپی جناب توانو کی ہویا ہے، حدیث دکھائیں، حدیث حجت ہے، حدیث دکھائیں بھائی۔ جی حدیث دکھا، کتنا آپ کو ٹائمر لگا دوں 10 منٹ کا، پھر میں بات کروں 10 منٹ؟ ہاں جی ٹائم لگا دیں، آپ بیچ میں بات نہیں کرنی، جس نے بیچ میں بات کی سمجھے وہ بھاگنے کی تیاری میں ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اس کے بعد دلیل نہیں ہے، بیچ میں بات کر کے وہ خلط مبحث کرنا چاہتا ہے اور بھاگنے کی تیاری کرنا چاہتا ہے۔ وہ اگر آپ کی کال رک گئی تو میں دوسرا کال لوں گا بھائی، پھر آپ وہ نہیں کرنا، ہمیں کال نہیں لینی نا۔ بسم اللہ کریں۔ اچھا، پچھلے ہفتے کا بھی موضوع تھا سورہ نور آیت نمبر 55۔ ہمارا یہ دعویٰ تھا کہ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خلفائے ثلاثہ سے بھی خلافت کا وعدہ کیا ہے، اور اس پر یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے جب حضرت سیدنا عمر فاروق جنگ فارس میں بنفس نفیس جانے کے لیے مولا کائنات سے مشورہ لینے آئے، تو مولا کائنات نے فرمایا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دین ہے جسے اس نے غالب رکھا ہے اور اسی کا مولانا فرماتے ہیں نحن علی موعود من اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر ہیں اور وہ اپنے وعدے کو بہرحال پورا کرے گا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 144 144۔ مولانا نے فرمایا کہ نحن علی موعود من اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے وعدے پر ہیں، یہ وعدہ ہے۔ ابن میثم البحرانی روافظ کی معتبر ترین شرح نہج البلاغہ ہے، کہتا ہے کہ ثم وعدنا بدن، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا، وہ نصر والغلبۃ والاستخلاف فی الارض، وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ ہے غلبہ ہے اور زمین میں خلافت دینے کا وعدہ ہے۔ وعمل صالحات، پھر اسی یعنی آیت استخلاف کو کوٹ کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت مولا کائنات نے سیدنا عمر فاروق پر یہ آیت فٹ کی ہے، اور ان کی خلافت پر مولا علی نے یہ دلیل دی ہے۔ یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 144 سے بھی ثابت ہو گیا۔ نہج البلاغہ او بھائی مجھے نہیں سمجھ آئی، مجھے معاف کیجیے گا، آپ ٹائم زیادہ لے لیں، کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ کہتے ہیں یہ شیعہ حدیث ہے، آپ نص پڑھیں خود نہج البلاغہ کا نص پڑھیں، اور اس سے کیسے ابو بکر عمر یہ آیا، اس کا کیا تعلق ہے ابو بکر عمر سے؟ نص سے حدیث پڑھیں، اس کا ذرا ہمیں پتہ چلے۔ مولانا شیر خدا کے پاس فاروق
جنگ فارس میں بنفس نفیس شرکت کرنے کے لیے مشورہ لینے آئے تو مولا علی نے کیا فرمایا ان سے؟ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے جسے اس نے غالب رکھا ہے اور اسی کا لشکر ہے، ہم اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر ہیں، ومن علی موعود من اللہ، اور اس کی شرح میں نص پڑھیں، عربی نص ابن پڑھیں، بحرانی کب اس آیت کی تلاوت فرمائی ہے؟ اس آیت کی تلاوت کب فرمائی ہے؟ نحن سنیں ہاں تو صاحب اس بیچ میں بات نہ کریں، میں بھائی اپنا استدلال آپ پورا کر لوں، آپ خلط عربی بباز کر کے نہیں میرے بھائی آپ وقت زیادہ لے لیں بے شک کوئی بات نہیں، آپ عربی نص پڑھیں، آپ سے بار بار گزارش کر رہے ہیں عربی نص پڑھیں کہ کب امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیا ابو بکر عمر کے لیے اور امیر المومنین علیہ السلام نے یہ فرمایا، وہ حدیث پڑھیں اچھی طرح سے اور اسے ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کب اس بات میں اس آیت کی تلاوت کیا ہے۔ بسم اللہ کریں، جی حدیث سنائیں۔ وہی پڑھ رہا ہوں نا، آپ بیچ میں بات مت، مہربانی سنیں، آپ اطمینان سے سنیں۔ یہ فرمایا لا نعوذ من اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں، یہ کون سا وعدہ ہے؟ اس وعدے کی طرف مولا علی اشارے ہیں، ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے کہ مولا علی فلاں وعدے کی طرف اشارہ کیا ہے یا فلاں وعدے کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ خود شیعہ شارع ابن میثم البورانی شیعہ حضرات کے ہاں معتبر ترین نہج البلاغہ کی شرح ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مولا علی نے جو فرمایا نحن علی موعود من اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر ہیں، یہ کون سا وعدہ ہے؟ یہ وہی وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت استخلاف میں وعدہ فرمایا ہے مومنوں سے خلافت دینے کا۔ تو سیدنا عمر فاروق جب مشورہ لینے آئے تو مولا کائنات ان کی خلافت میں یہ آیت پر فٹ کی ہے کہ آپ کی خلافت کے لیے تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس آیت کی تلاوت ہی نہیں کیا بھائی، اس آیت کی تلاوت ہی نہیں ہے، آپ کیوں فراڈ کر رہے ہیں؟ سنیں نا، استدلال تو پورا ہونے دے، استدلال پورا ہونے دے، آپ استدلال پورا۔ حضرت عمر فاروق جب مولا علی سے مشورہ لینے آئے، مولا علی نے فرمایا آپ گھبراؤ نہیں، اللہ کا دین، یعنی عمر فاروق کے دین کو مولا علی نے اللہ کا فرمایا اور فرمایا جسے اس نے غالب رکھا ہے اور اسی کا لشکر ہے، یعنی عمر فاروق کو مولا علی نے اللہ کا لشکر کیا، ہم اللہ کے وعدے پر ہیں، یعنی تم گھبراؤ نہیں، تم جنگ میں جاؤ، یا وعدہ ہے کہ وہ غلبہ مسلمانوں کو ہی عطا کرے گا، تم گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نے وعدہ دیا ہوا ہے، نحن علی موعود من اللہ، ہم اللہ کے وعدے پر ہیں۔ یہ کون سا وعدہ ہے؟ مولا علی نے جو وعدے کی بات فرمائی ہے، یہ وعدہ آخر ہے کون سا؟ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، حضرات کی معتبر ترین شرح نہج البلاغہ اسی مولا علی کے فرمان کے تحت لکھتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدے کا اعلان فرمایا، وہ نصر الغلبۃ والاستخلاف دے، وہ غلبہ ہے، نصرت ہے اور زمین میں خلافت دینا ہے، کما قال وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وعدہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، خلیفۃ فی الارض، ضرور ضرور ان کو زمین میں خلافت دے گا۔ تو یہ مولا کائنات نے یہ آیت حضرت عمر فاروق کی خلافت میں حضرت عمر فاروق پر فٹ کی ہے، اس کا صاف اور واضح مطلب یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلفاء سے خلافت کا وعدہ کیا ہے قرآن، ان خلفاء میں سے ایک خلیفہ حضرت عمر فاروق بھی ہیں۔ اب یہ ہو گیا معصوم کا قول، اب اس معصوم کے قول کی تائید میں یہ حضرات کی معتبر ترین تفسیر منہج الصادقین مولا فتح اللہ کاشانی لکھتا ہے، در اندک وقتی حق تعالی بوعدہ مومنان وفا نبود، تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں سے اپنا وعدہ پورا کر دیا، جزائر عرب، دریائے کسرا اور جزائر عرب، اب آپ بتائیں کیسر و کسرا کس کی خلافت ہوئے؟ یہ پوری دنیا جانتی ہے،
کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کیسر و کسرا کو حضرت عمر فاروق نے فتح کیے، اور یہ آپ کہا ہے منہج صادقین میں جلد 6 صفحہ نمبر 312 سطر نمبر 4 کہہ رہا ہے کہ یہ وعدہ ان سے ہے جن کی خلافت میں کیسر و کسرا فتح ہوں گے۔ اور کیسر و کسرا کس کے دور میں فتح ہوئے؟ شیعہ سنی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوئے۔ روزہ کافی حدیث نمبر 397 امام محمد باقر سے روایت ہے، فرماتے ہیں انما غلب المؤمنون فارس فی امارت عمر، بے شک مومنوں نے ایران کو فتح کیا حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں۔ عزیزان گرامی، مولا علی شیر خدا کے فرمان کے موافق ہیں، نہ کہ مخالف ہیں، ان کو رد کیا جائے۔ اور اہل تشیع حضرات کی معتبر ترین تفسیر نمونہ، جس کو 10 مجتہدوں نے مل کر اقوال 15 نقل نہیں سالوں کرنا کی علماء کے، محنت علماء کے اقوال 15 حجت نہیں ہوا سالوں کرتے۔ کی محنت، مسلسل محنت میں جو لکھی ہے تفسیر زخیم تفسیر نمونہ، یہ مولا آپ نے کہا کہ علماء کے اقوال ائمہ معصومین کے اقوال کے مطابق ہوں تو وہ قابل قبول ہوں گے۔ تو مولا علی کا نقل میں کر چکا قول، اور اس کے موافق ہے یہ تفسیر نمونہ، کہہ رہا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ اس آیت کے مصداق ابتدائی مسلمان ہیں۔ اب آپ کون ہے جو اس آیت کے مصداق ہیں؟ یہ مولا ان کے مطابق، نہ کہ مخالف ہے۔ عزیزان گرامی، اور یہ مولا علی کا قول اور آپ کے مفسرین کے اقوال قرآن بالکل موافق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم قرآن رشید میں فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، فرمایا تم میں سے منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے۔ تو یہ خطاب کن سے ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی ہوگی آیت صحابہ کو جب بتائی ہوگی، رسول اللہ نے فرمایا ہوگا اللہ نے نازل کی وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے تم میں سے، صحابہ مخاطب کر کے اللہ اس کے رسول علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ کر کے اور وعدے سے مکر جائے؟ اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور اسی آیت کے تحت حضرات کی بہت برترین تفسیر کافی۔ اوکے 11 منٹ ہو گئے آپ کے بھائی، 11 منٹ آپ کو ہو گئے۔ یہ تھینک ایک یو سر۔ حوالہ فرماتے ہیں لیجعلنہم خلفاء من بعد نبیکم، اللہ تبارک تعالیٰ خلیفہ بنائے گا تمہارے نبی کے بعد۔ اب بتاؤ نبی علیہ السلام کے بعد اس آیت کے تحت کون سے خلفاء بنے ہیں؟ اوکے اب آپ سنو، اب آپ کی ٹائم ختم ہے بھائی۔ اوکے تھینک یو میرے بھائی، بہت مہربانی آپ کی۔ دیکھو عزیزو، انہوں نے جس خطبے کا ذکر کیا اس میں نہ اس آیت کا ذکر ہے اور نہ امیر المومنین علیہ السلام کا قول ہے کہ یہ آیا ابو بکر عمر کے لیے نازل ہے۔ انہوں نے بھائی، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ آیا فلان شخص کی شان میں نازل ہوئے یا فلان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے، تو آپ کو وہ حدیث پہلے صحیح حدیث اس کو تصحیح کر دیں، پھر اس کا متن پڑھیں، پھر وہ صحیح اس حدیث میں ہونا چاہیے اس آیت کا ذکر۔ اب آپ جو ہے نا، آپ اس میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ جس کا ذکر ہے میرے محترم ناظرین اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں، وہ یہ ہے کتاب شریف کافی ہے، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، صفحہ نمبر 193۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا الائمہ علیہم السلام خلفاء اللہ عز وجل فی ارضہ، ائمہ علیہم السلام یہ خلفاء اللہ صرف ائمہ علیہم السلام ہے۔ حدیث نمبر 3، عبداللہ ابن سنان روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا اس آیت کے متعلق، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم قال هم الائمہ علیہم السلام، یہ ائمہ طاہرین علیہم السلام ہے۔ کتاب الغیب للنعمانی ہے، محمد ابن ابراہیم النعمانی صاحب کی کتاب، بہت ہمارے صدوق کے شاگرد ہیں۔
कुलैनी के शागिर्द हैं, सदूक के हम दो हैं। अपनी किताब से सफर पढ़े ना, हमारी किताब से पढ़े आप। सफ़ा नंबर 240। आपने कहा ना कि शियों मैं आप दिखा रहा हूँ कि शियों की हदीस में क्या लिखा है। नहीं, आपकी किताब हम पर हुज्जत नहीं है। नहीं, शियों देखें भाई, आप मेरी किताब आप पढ़ेंगे मुझे ना, ओके, आपकी किताब भी किताब पढ़ेंगे, पढ़े आप। अच्छी बात है, आपकी किताब भी पढ़ेंगे। ये हदीस है जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की हदीस है, मैं दिखा नहीं, ये रहा हूँ। आप झूठ, हुज्जत नहीं है ना, ये और मुनाज़रे के शियों पे खिलाफ तो है। हुज्जत है ना, शियों पे तो हुज्जत है। आप कह रहे हैं कि शियो हदीस में ये है, तो शिया हदीस मुनाज़रे में ये में है। कसम से दलील होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने झूठ बोला ना, आपने झूठ बोला कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की हदीस में ये मौजूद है कि आया अबू बकर उमर की शान में। हदीस तो आप एक पेश नहीं कर सके। आपने जो मौला अलैहिस्सलाम का खुतबा पेश किया, मैं उसको पढ़ूंगा, आप मुझे टाइम दे दें, चुप रहें। जो हदीस है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफ़ अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम क़ाल नज़लत फ़िल क़ाइम अलैहिस्सलाम व अस्हाबिह। ये हज़रत इमाम हुज्जत अलैहिस्सलाम उनके असहाब में नाजिल हुई। उसके बाद सफ़ा नंबर 276 में फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से हदीस है कि आय शरीफा जो है ये हज़रत इमाम असर अलैहिस्सलात वसल्लम और इमाम अतहार अलैहिस्सलाम के लिए। तफसीर शरीफ बुरहान में बहुत सारी अहादीस हैं इसी मुतालिक। अब आपने जिस खुतबे का जिक्र किया ना, नहजुल बलागा में, नहजुल बलागा शरीफा में, एक नहजुल बलागा काहिरा की छपी हुई किताब है, मैं आपको यहाँ पे आपको लेकर चलता हूँ खुतबा नंबर 146 में। यहाँ पर इस खुतबे के मुतालिक मैं पहले बात कर चुका हूँ, मेरी तकरीर है सफ़ा नंबर 203 में। वहाँ पे आप लोग इसी यूट्यूब चैनल में देखें क्या नहजुल बलागा में उमर की तारीफ मौजूद है। फ़ी इस्तिशारत उमर इब्न ख़त्ताब फ़ी शुख़ूस लिक़िताल अल-फ़रस फ़ुरस बिनफ़्सिह, खुतबा नंबर 146। व नहनु अला मौऊदिन मिन अल्लाह वल्लाहु मुंजिज़ुन वअदहु व नासिरुन जुंदह, कि हम अल्लाह के वादे पर हैं और अल्लाह अपने वादा पूरा करेगा और अल्लाह अपनी जुंद के अपने लश्कर की तायीद करेगा। तो ये कह रहे हैं कि आए इस्तिखलाफ के मुतालिक अल्लाह के वादे बहुत सारे हैं। बोले वो वक्त, वो कटन वक्त था जब फारस वाले, वो वाक़या बड़ा मशहूर है। सबसे पहले आपको इस खुतबे का सनद साबित करना चाहिए, क्योंकि हमारे नज़दीक पूरा नहजुल बलागा सही नहीं है। ये हमारे नज़दीक नहजुल बलागा के पूरा सही नहीं है। आपको उसे एक सही हदीस लेने के आना चाहिए ना। अगर मैं आपकी खिदमत में ज़ईफ़ हदीस लेके आऊँ, आप हमेशा कहेंगे कि हदीस ज़ईफ़ है, आप ज़ईफ़ हदीस हम पे हुज्जत नहीं है, आप यही कहेंगे। तो आपको पहले इस हदीस की सेहत साबित करनी चाहिए, वो तो आपसे हो नहीं सकेगी हरगिज़। फिर आपने जो फ्रॉड किया है कि इस हदीस में इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा है कि आए इस्तिखलाफ अबू बकर उमर के लिए। वो क्यों झूठ बोलते हो भाई, सब लोगों के सामने दांत भी निकाल रहे हो। वो क्यों? अल्लाह ताला के इतने वादे हैं। उस वक्त वो था कि फुरुस जब हमला कर रहे थे, फारस के लोग हमला कर रहे थे, उन्होंने कई लाख का लश्कर जमा किया था। वो आना चाह रहे थे मदीने तक, पूरे मुसलमानों का कत्ल आम करना चाह रहे थे। तो अल्लाह ताला का वादा है, हुवा अल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत के साथ भेजा है और दीन हक़ के साथ भेजा है कि ताकि सब अदियान पे इसका गलबा हो। ये दीन मिटने वाला नहीं है। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दीन मिटने वाला नहीं है। फारस के लोगों का क्या इरादा था? मजूसियों का इरादा यह था कि पूरे इस्लाम को मिटा दें, ठीक है ना। तो इसमें आप कह रहे हैं कि ये वादा इस्तिखलाफ है उमर के लिए, इसमें जिक्र ही नहीं है। वहां पे पूरे इस्लाम के मिटने का खदशा था। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां पे उमर से मना भी किया कि तू ना जा, कि तू वहां जाके, वो मेरी तकरीर आप देख लें, इसी लश्कर के इसी के अल्फाज हैं कि आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे फ़इन्नक इन शख़स्त मिन अल अर्द इन बली, यहाँ पे आप जाएंगे तो वहां पे आप भाग जाएंगे। वहां पे उसके अल्फाज हैं बली, आप भाग जाएंगे। वहां पे आप फुरुस के सामने जाएंगे तो आपको वहां पे नहीं जाना चाहिए, उन्होंने यही कहा था। तो यहाँ पे इस आयत का कोई जिक्र ही नहीं है। आप फ्रॉड कर रहे हैं, आप झूठ कह रहे हैं। आप जैसे मैंने वाज़ेह हदीस पेश किया है, एक नहीं कई एक अहादीस पेश किए हैं, और आपने मुझे टाइम नहीं दिया, मैं मजीद अहादीस पेश करता कि हदीस आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के, ये आया आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई। जो आया आप कह रहे हैं ना, जो खुतबा मौला का सेहत पहले साबित करें, फिर बताएं कि इस आयत से क्यों ये वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, सिर्फ यही आया है और दूसरे आयात वो वादा नहीं है। फिर मैं आपकी खिदमत में आपकी कुतुब ही से पेश करता हूँ दलील कि ये अबू बकर उमर वादा किन से है? वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात। अल्लाह ताला ने किसको वादा दिया है? अल्लाह ताला ने दिया है वादा आप में से जो ईमान लाएं और अमल सालेह बजा लाएं। अबू बकर उमर के ना ईमान था ना अमल सालेह था। ये वाज़ेह दलील है। अगर आप मर्द बने, मुझे बात करने दें, तो फिर उसका रद्द कीजिए अगर आप में जुर्अत है कि अबू बकर उमर का ना ईमान था और ना अमल सालेह था। सूरह हुजुरात की आया मुबारका, आया नंबर
2 3 4 5, لیکن ہم اس صرف آیت نمبر 4 پہ غور کریں گے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ آپ کو کمروں کے پیچھے سے پکار رہے ہیں ان کے اکثر کی عقل نہیں ہوتی. عقل نہیں ہوتی. اچھا یہ عقل نہیں ہوتی اس کا مطلب کیا ہے؟ عقل نہیں ہوتی یہ ایک قرآنی آیت استخلاف سے ان کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ یہ ابو بکر عمر ہم ثابت کریں گے کہ نہ ان کا ایمان تھا نہ عمل صالح تھا. قرآن سے اور آپ کی کتابوں سے ثابت کریں گے. ان کی عقل نہیں ہوتی. ان شر الدواب عند اللہ الصم والبکم الذین لا یعقلون. مجھے بات کرنے دیں. آپ کب آ گئے ہیں؟ مجھے پتا کب کبھی آ گیا. آیت استخلاف پر بات کریں نا. اگر آپ آیت استخلاف پہ بات کر رہے ہیں ہم ثابت کریں گے کہ ابو بکر عمر دیکھیں آیت استخلاف بات کرنے دیں گے. آیت استخلاف پر بات کریں نا. واقعہ بھاگ رہے ہیں آپ. رب کعبہ کی قسم آپ کے پاس جواب نہیں ہے. وہ آئے استخلاف یہ فرما رہا ہے میرے بھائی مجھے بات کرنے دو نا. آپ ڈر گئے مجھے بات نہیں کرنے دیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ آپ میں سے ان لوگوں کو وعدہ دے رہا ہے جنہوں نے ایمان لایا عمل صالح. جب ہم ثابت کریں گے قرآن سے اور سنت سے کہ ابو بکر عمر کا نہ ایمان تھا نہ عمل صالح تھا, نہ ایمان تھا نہ عمل صالح تھا, نہ اسلام تھا, تو آپ کی کتابوں سے جب ثابت کریں گے تو پھر یہ ثابت ہو جائے کہ وعدہ ان سے نہیں ہے. یہ رابطہ کیوں نہیں, آپ کیوں روک رہے ہیں؟ آپ سب کو سمجھ آ گیا. اچھا, ان شر الدواب عند اللہ الصم والبکم الذین لا یعقلون. دنیا کا بدترین جانور سور نہیں ہے, کتا نہیں ہے. سور نہیں ہے, کتا نہیں ہے, چوہا نہیں ہے. دنیا کا سب سے بدترین جانور کیا ہے؟ وہ لوگ ہیں, وہ بشر ہیں, وہ لوگ ہیں. سم البکم الذین لا یعقلون, جو گونگے ہیں, بہرے ہیں اور جو جن کی عقل نہیں ہے. اچھا, جب یہ آپ کو سمجھ آیا تو اس آیہ کا جو میں نے سورہ حجرات ہے اس کا شأن نزول ملاحظہ فرمائی ان کے اپنے کتب سے, بخاری سے. یہ کتاب ہے بخاری, چاپ دار احیاء تراث العربی. ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 884 میں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. عبداللہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں کہ بنی تمیم کا ایک وفد آیا ہے. ابو بکر نے کہا کہ فلانے کو امیر بناؤ, عمر نے کہا فلانے کو امیر بناؤ. دونوں میں جھگڑا ہو گیا. ابو بکر عمر کا آپس میں حتی ارتفعت اصواتہما, دونوں نے وہاں پہ چلانا شروع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ان کے مہمانوں کے سامنے. تو اللہ کی جانب سے آیہ نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہ. آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 5 تک سورہ حجرات سب نازل ہو گئے. تو انہی آیات کے ذمن میں آیہ نمبر 4 ہے, اور اس باب کا عنوان بھی وہی ہے. اس باب کا عنوان بھی بخاری نے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. ان دونوں نے چلایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے چلانے کے جواب میں بہت ساری آیات نازل کی ہیں مذمت کی اور تکفیر کے. ان میں سے ایک یہی ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ لوگ جو چلا رہے ہیں آپ کے سامنے, یہ ان کی عقل نہیں ہے. اور ہمیں پتہ ہے جن کی عقل نہیں ہے, قرآن میں وہ بدترین جانور ہیں. ان شر الدواب عند اللہ الصم والبکم الذین لا یعقلون. صحیح سند کے ساتھ اسی بخاری سے کیا تعلق ہے؟ آپ گستاخی کر کے بھاگنا چاہتے ہیں؟ نہیں, گستاخی نہیں ہے. آپ کی حدیث ہے مذہب پر پیشاب کرتے ہیں جس مذہب میں ابو بکر عمر کافر ہیں. آپ نے گالی دینا آپ نے شروع کیا نا, گالی دینا آپ نے شروع کیا, میں نے گالی نہیں دینا شروع کیا. آپ جو ہے نا, آپ کے اپنے کتب میں, آپ نے اپنے کتاب میں پیشاب کیا. بھائی آپ نے اپنے کتاب میں پیشاب کیا ہے, آپ تسلی سے سن لیں. کتاب السنن الکبریٰ للبیہقی الجزء الخامس, یہاں پر اسی بخاری کے سند کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں ابو بکر اور عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تمارایا حتی ارتفعت اصواتہما. ان دونوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انہوں نے جھگڑا کیا ہے, آواز بلند کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہے. آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 5 تک سورہ حجرات. ان میں سے بیچ میں سے یہی آیت ہے. ان میں سے حبت اعمال کی بھی آیت ہے, تقدم علی الرسول کی بھی آیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان سے ہمیں کام نہیں ہے. کام ان میں سے ہے کہ قرآن نے جب واضح کہہ دیا ان شر الدواب, بدترین جانور کیا ہے؟ عند اللہ الصم والبکم الذین لا یعقلون. اور قرآن نے کہہ دیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بے حرمتی کرتا ہے, چلاتا ہے, جھگڑا کرتا ہے, وہ لا یعقلون ہے. اور یہ کس کے شان میں؟ ابو بکر عمر کی شان میں آیہ ہی نازل ہوئی ہے. ابو بکر عمر کی مذمت میں آیہ ہی نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے ان کو تکفیر نہیں کیا, تکفیر سے بھی بدتر قرار دیا. تو ان کا ایمان عمل صالح کیسے ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ. اب میں ان کو لاتا ہوں. اگر انہوں نے بدتمیزی کی, اگر انہوں نے گالی دی, استدلال نہیں کیا,
تو پھر میں ان سے گفتگو کرنے سے معذور ہوں بھائی. جیسے انہوں نے ابھی گالی دیا نا، اپنے مذہب کو گالی دیا، کیونکہ یہ سب باتیں ابو بکر عمر کی تکفیر یا قرآن میں تھا اور ان کی اپنی کتاب میں تھا نا. ان سے میں نے ثابت کیا، بخاری سے، نسائی سے اور قرآن سے. اب یہ پیشاب کرنا جا رہے ہیں قرآن مجید پر، یہ ان کی اپنی کفر ہے. لیکن میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ دلیل کے ساتھ مجھ سے بات کریں. بسم اللہ، ان کا ایمان عمل صالح رد کریں ابھی. بسم اللہ. کب کپی بھائی، اب آپ کی باری ہے. گالی دیا تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا بھائی. ٹائمر آپ کا بھائی، بات کریں. اس کو سنا ہی نہیں دے رہا. اور کیوں نہیں کسی کا چیٹ پڑھ رہے ہیں، جواب سیکھ رہے ہیں، مجھ سے بات کریں نا. او بھائی کیوں بات نہیں کر رہا یہ کسی کا چیٹ پڑھ رہا ہے میرے خیال میں. بات نہیں کر رہا ہے آدمی، مجھے نہیں معلوم کیوں بات نہیں کر رہا ہے. بھائی بات کرو، گور رہا ہے. اور بھائی آپ سے کہہ رہا ہوں بات کرو، بات گل کر مسٹر کپ کپی. بات نہیں کر. اگر آپ ہمارے مقدسات کی توہین کرتے رہیں گے تو جواب ایسا ہی آئے گا. ٹھیک ہے بھائی، آپ جو بات نہیں کرنا چاہ رہے، آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر یہ ہم نے آپ کی حدیث پڑھی ہے، آپ کی کتاب سے پڑھی، اپنی کتاب سے نہیں پڑھی ہے، آپ کہتے ہیں یہ مقدسات کی توہین ہے، تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا کیا قصور ہے اس میں؟ میرا کیا قصور ہے بتاؤ؟ آپ کی کتاب میں لکھا ہے سب کچھ. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ اگر میں نے غلط کیا ہے، شان نزول میں نے پڑھی، میں نے غلط پڑھا. استخلاف موضوع ہے، آیت استخلاف موضوع ہے. ایک موضوع آیت استخلاف میں وعدہ کس سے ہے؟ استخلاف موضوع ہے. بھائی استخلاف مولا علی نے کہا ہے کہ آیت استخلاف میں جن خلفاء سے خلافت کا وعدہ ہے ان خلفاء میں سے ایک خلیفہ عمر فاروق بھی ہے. آپ کے مذہب کو جڑ سے مولا علی نے کاٹ دیا ہے. آپ کے پاس جواب نہیں. آپ نے جس خطبے کو پڑھا ہے، بھاگنا چاہتے ہیں. تمہارے مذہب میں رب کعبہ کی قسم جرت نہیں ہے تو آیت استخلاف پر بات کر سکے. اللہ یعنی تمہارے اگلے اور پچھلے بھی مل کر آیت استخلاف کا جواب نہیں دے سکتے. رب کعبہ کی قسم تمہارے ریڑھ کی ہڈی میں چکنا چون کر دوں گا آیت استخلاف پر. تو ٹک کر بات تو کر. کبھی ایمان تو ثابت کرنا، کبھی ادھر کی ہانکے گا، کبھی ادھر بھاگے گا، کبھی ادھر بھاگے گا. خدا کی قسم آیت استخلاف پر تو بات کر تو تمہارے مذہب کی ریڑھ کی ہڈی میں چکنا چور کر دوں گا. آیت استخلاف پر تمہارے پاس کوئی بھی جواب نہیں. ابھی بھی تم کبھی ادھر کی ہانک رہے ہو، کبھی ادھر کی ہانک رہے ہو. آیت استخلاف پر میں نے تمہارے مذہب کی معتبر ترین دلائل سے جو دیے ہیں ان کا جواب دے اگر جرت ہے تمہارے مذہب میں. او بھائی آئے استخلاف میں یہی تو ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان سے جن کا ایمان ہے، جن کا عمل صالح ہے. جو شر الدواب ہیں، جو شر الدواب ہیں وہ کیسے مومنین میں سے؟ اگر خلفائے ثلاثہ روئے زمین پر مومن نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم روئے زمین پر آج تک کوئی بھی مسلمان نہیں آیا. وہ قرآن سے جھگڑا کرو نا. ایسے مذہب پر پیشاب کرتے ہیں جو ابو بکر عمر نہیں پھر آپ اپنے مذہب پر دیکھیں. میں نے جو بھی پڑھا ہے قرآن سے پڑھا ہے، سنت ان کی اپنی کتاب سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے جو بھی پڑھا ہے ابو بکر عمر کا نہ ایمان تھا نہ عمل صالح تھا. جب اللہ نے فتویٰ دے دیا، جب اللہ نے قضاوت کر دی، حکم دے دیا کہ یہ لا یعقلون میں سے ان کا حبط عمل ہے. حبط عمل اسی سورہ حجرات میں ان کا سب اعمال جو حبط عمل کس کو بولتے ہیں؟ ان کے سب اعمال باطل ہو چکے ہیں. ایمان باطل، عمل صالح باطل. ان کا نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے، ٹھیک ہے نا. سورہ آیہ استخلاف میں کس سے وعدہ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. ایمان اور عمل صالح والوں سے وعدہ ہے. جن کا نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے. ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، مثلا چائنا کے کافر ہیں، ان سے وعدہ ہے؟ نہیں، ان سے وعدہ ہی نہیں ہے، وعدہ ہی نہیں ہے. ایمان اور عمل صالح والوں سے. تم پہلے ایمان ہو، جب قرآن نے فتویٰ دے دیا کہ بھی ایمان ہے، نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے، تم اس کا جواب یہی دیتا ہو کہ میں پیشاب کرتا ہوں. آپ کا پیشاب بھائی آپ کی اپنی بے عزتی ہے، وہ جواب نہیں ہے بھائی. اگر جواب ہے تو بتاؤ ایمان عمل صالح ثابت کرو اس کا. ابو بکر عمر کا میں نے ان کا ابطال کر دیا، ایمان عمل صالح ثابت کرو تم ان کا. اب سنو آیت استخلاف پر بات کر، ٹھیک ہے. اگر ہم میں سے جو آیت استخلاف پر بات کرنے سے بھاگا تو اس کا مذہب جھوٹا ہے، جیسا کہ آپ 2-3 مرتبہ بھاگ چکے ہیں.
اور یہ آپ ثابت کر چکے ہیں کہ آپ کا مذہب باطل ہے، اور آیت استخلاف کا آپ کے پاس، آپ کے مذہب کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے، اس لیے تو بھاگ رہے ہیں آپ۔ اب سنیں، او نہج بھائی، البلاغہ کا کہہ جب رہے ہیں اللہ، کہ او بھائی سند ثابت صاحب، کر، جب سنیں سنیں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ان کے ایمان نہیں، عمل صالح نہیں ہے۔ سنیں سنیں آپ، اللہ نے کہیں نہیں کہا آیت استخلاف سے بھاگ مت تو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت جو تو نے پڑھی ہے، وہ آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، وہ جو بھی تو نے بتائیں۔ آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی میں ابو بکر عمر کو کہا ہے کہ اے ایمان والو، تم ایمان والے ہو۔ یہ نص صریح سے ثابت ہوا کہ ابو بکر اور عمر ایمان والے ہیں، لیکن آیت استخلاف سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے میں نے یہ مختصراً عرض کر دیا۔ اگر اس پر بھی تم مناظرہ کرنا چاہو تو تمہیں اور تمہارے سارے مذہب کو چیلنج ہے میرا، لیکن ابھی آیت استخلاف پر بات کر۔ اگر تمہارے مذہب میں جرت ہے، یہ نہج البلاغہ، مولا کائنات نے فرمایا نحن علی موعود من اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے وعدے پر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کون سا وعدہ ہے؟ تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے وعدے ہیں، لیکن آیت تو ایک بھی نہیں پڑھی۔ یہ کون والذی سا ارسل وعدہ تھا؟ رسولہ بالہدى لیکن میں ودین الحق ایک منٹ بات مت لیظہرہ کر، علی الدین کلہ بیچ ولو میں کرہ بات کر المشرکون۔ مت، بیچ میں بات مت کر، بیچ میں بات مت کر، اپنی باری میں یہ مجلس پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے خلافت کا، مولا کائنات نے فرمایا نحن علی موعود من اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے وعدے پر ہیں۔ نحن یہ کون سا اہل وعدہ ہے؟ البیت، یہ کون سا وعدہ ہے؟ یہ کون سا وعدہ ہے؟ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ شیعہ حضرات کا معتبر ترین کتاب شرح نہج البلاغہ ابن میثم البحرانی کی، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مولا کائنات نے فرمایا ہم سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ وعدہ کون سا ہے؟ یہ وہی وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ یاری، اس دلیل نے تمہارے مذہب کی ریڑھ کی ہڈی چکنا چور کر دی ہے، تمہارے پاس کوئی جواب نہیں، ادھر ادھر کی ہانک رہے ہو، اور تم نے کہا کہ نہج البلاغہ کی سند پیش کرو۔ نہج البلاغہ کی سند، اب جب پھنسو تو اپنے ائمہ معصومین سے بیزاری اختیار کرو۔ صحابہ سے تو بیزاری اختیار کرتے تھے، اب ائمہ معصومین سے بھی بیزاری اختیار کرو۔ یہ ہے تمہارا مذہب، یہ ہے تمہارا مذہب۔ نہج البلاغہ کی سند، نہج البلاغہ کے مندرجات کی سند سن۔ عزیزان گرامی، یہ سید علی خامنائی کیا کہتا ہے نہج البلاغہ کے بارے میں؟ کہتا ہے این کتاب معتبر است و صادر شدہ از امیر المومنین، یہ کتاب معتبر ہے شیعہ مذہب میں اور مولا علی سے صادر شدہ ہے۔ درس ہے نہج البلاغہ، سید علی خامنائی، جلد اول، صفحہ نمبر 8۔ عزیزان گرامی، یہ نہج البلاغہ کو ثابت کرنے کے لیے یہ حضرات کا مجتہد آل کاشف الغطا نے ایک کتاب لکھی ہے نہج البلاغہ کے مندرجات پر۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے، جو کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے مندرجات کی سند نہیں ہے، تو ان کو مدارک نہج البلاغہ نے جواب دیا ہے، کہہ رہا ہے کہ نہج البلاغہ جو ہے یہ بِأَن یکون اعظم مصدر و اکبر مرجع، یہ سب سے بڑا مصدر ہے۔ اللہ یاری، مصدر کس کو کہتے ہیں؟ مصدر کو سند کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بِأَن یکون اعظم مصدر و اکبر مرجع، مدارک نہج البلاغہ، پیج نمبر 48، لائن نمبر 2، سب سے بڑا مصدر ہے نہج البلاغہ۔ فلم یحتج الکتاب بعد ھذا الا ذکر مصدر ولا الا بیان مرجع، اس کتاب کے بعد ہمیں کسی بھی مصدر کی ضرورت نہیں، نہ ہی کسی کتاب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ نہج البلاغہ، نہج البلاغہ، اللہ یاری،
نام ہی کافی ہے، اس کے مندرجات کی سند کی کوئی ضرورت نہیں کہ تمہارے شیعہ حضرات کہہ رہے ہیں۔ ہاں، اگر نہج البلاغہ تمہارے نزدیک غیر معتبر ہے تو جس طرح میں نے تمہارے علماء سے ثابت کیا ہے کہ نہج البلاغہ معتبر ہے، اسی طرح تم بھی اپنے علماء کے معتبر کتابوں سے ثابت کرو کہ نہج البلاغہ کے مندرجات بے سند اور غیر معتبر ہیں۔ نہج البلاغہ کے مندرجات کے معتبر ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ نہج البلاغہ کی 100 سے زیادہ شروحات لکھی گئیں۔ اللہ یاری، جو غیر معتبر کتاب ہوتی ہے اس کی 100 سے زیادہ شروحات لکھی جائیں گی، یہ تو کوئی بے وقوفی کرے گا۔ نہج البلاغہ اہل تشیع حضرات کے مذہب میں معتبر ترین کتاب ہے، لیکن جو شخص پھنس جائے مناظرے میں اور وہ تڑپتا رہے، اس کے پاس جواب نہ ہو، تو وہ یہی جواب دے سکتا ہے کہ ہم نہیں مانتے، میں نہیں مانتا۔ یہ ایسی بیماری ہے جس کا علاج حکیم لقمان کے پاس نہیں تھا۔ میں نہیں مانتا، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ حضرات کے علماء مجتہدین کروڑوں یا 1000 سال سے لے کر اس نہج البلاغہ کو معتبر مانا جاتا رہا ہے، 1000 سال سے۔ اور نہج البلاغہ کے مقدمے میں لکھا ہے کہ نہج البلاغہ کے تمام مندرجات کی سند موجود تھی اس دور میں جب سید رضی نے نہج البلاغہ مرتب کیا تھا، لیکن حوادث کی وجہ سے ہمارے کافی کتب جو ہیں، ہزاروں کتب نابود ہو گئے ہیں، مفقود ہو گئے ہیں، جن میں نہج البلاغہ کے مندرجات کی سند موجود تھی۔ اللہ یاری صاحب، اگر آپ نے نہج البلاغہ کا انکار کرنا ہے تو اپنے معتبر کتابوں سے دلائل دو کہ یہ نہج البلاغہ معتبر نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، بقول تمہارے، تم نے اپنی زبان سے قبول کیا ہے، تو مجھے تو اپنے شیعہ بھی نہیں مانتے، تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ آل کاشف الغطا، حیثیت تو اس کی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہج البلاغہ کے مندرجات صحیح الاسناد سے ثابت ہیں، اور نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے آیت استخلاف کو حضرت عمر فاروق کی خلافت پر فٹ کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ مذہب کی معتبر ترین یعنی نہج البلاغہ کی کتاب سے حضرت عمر فاروق کی خلافت قرآن کریم برہان رشید کی آیت استخلاف سے ثابت ہو گئی۔ اس کے علاوہ صرف یہ دلیل میں نے نہیں دی، اور جو دوسرے دلائل میں نے دیے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا تم نے، اور نہ ہی تمہیں جرت ہے ان کا جواب دینے میں۔ منہج الصادقین معتبر ترین تفسیر تمہاری ہے یا نہیں؟ منہج الصادقین معتبر ترین تفسیر نہیں، جہاں پھنسو انکار کر دو، یہ ہماری نہیں ہے۔ نہیں ہے تفسیر نمونہ 10 مجتہدوں نے مل کر لکھی ہے، 10 مجتہدوں نے 15 سال کی مسلسل محنت کر کے اس میں نے لکھا ہے کہ یہ صحابہ کے لیے نازل ہوئی، اور آیت کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے تم میں سے۔ یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے تم میں سے، یہ کن سے کہہ رہا ہے جناب والا؟ اور آپ نے جو حدیث پڑھی کافی کی کہ اس سے مراد ائمہ ہے، جناب والا اس کو دیکھو تو صحیح، ملا مجلسی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس سے مراد اگر ائمہ ہے تو کیا 12 ائمہ مراد ہیں؟ اگر 12 ائمہ مراد ہیں تو بتاؤ امام حسین کو زمین کے کس خطے میں حکومت ملی ہے؟ کتنے دن آپ نے حکومت کی ہے؟ آپ کی خلافت کتنا عرصہ ہوئی چلی؟ امام حسین سے لے کر امام حسن عسکری تک آپ ان تمام ائمہ کے ایک دن کی حکومت بھی ثابت نہیں کر سکتے، تو آپ یہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کے مصداق یہ ائمہ بھی ہیں؟ اور اہل تشیع حضرات اور اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت کا بھی وعدہ کیا ہے۔
اوکے اب جب میری حکومت باری ہے. کا بھی وعدہ کیا ہے تو امام حسین کو کس خطے میں، کس ہجری میں، کب خلافت ملی ہے؟ اوکے جناب اب میری باری نہ ہے. مجھے امام بات زین العابدین کو ملی ہے، نہ امام باقر کو، نہ جعفر صادق کو، نہ موسیٰ کاظم کو، نہ علی رضا کو، نہ ممتقی کو، نہ علی اب ندی مجھے کو، نہ کچھ حسن ٹائم دے عسکری دو نا. رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ملی ہے. تو اس آیت کے مصداق کس طرح ہوئے وہ؟ علامہ محترم اب مجھے لہذا ٹائم دے یہ دو. آپ نے جھوٹ بولا. اوکے تھینک یو سر. اب میری باری ہے. بہت مہربانی آپ کی. پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اپنے پاس بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ آیا ابو بکر عمر کے لیے نازل ہوئی ہے، بلکہ ان کا اپنا اجماع ہے ابو بکر عمر جو ہے کہ خلافت منسوس نہیں ہے، یہ خود ان کا اپنا اجماع ہے. اچھا لیکن اس کی طرف میں نہیں جاتا. انہوں نے مجھ سے اب میں نے ثابت کیا الحمدللہ ان کی اپنی کتاب سے، ان کی اپنی حدیث سے، کیونکہ آئے استخلاف یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کس سے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ان لوگوں سے جن کا ایمان عمل صالح ہے. اگر کوئی شخص اس کا ایمان عمل صالح نہیں ہے تو یہ آئے اس کے لیے ہے ہی نہیں. وہ تو واضح بات ہے. جب ہم ثابت کر چکے ہیں، یہ جواب بھی نہیں دے سکے سوائے اس کے انہوں نے کہا کہ یہ آئے کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا ہے. یہ تو نہیں کہا کہ یہ آیہ کا ترجمہ یہ نہیں ہے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. یہ تو نہیں کہا کہ بدترین جانور جو ہے کیا ہے؟ وہ انسان ہے جو سمجھتے نہیں ہیں. اس کا یہ تو آیت سے تعلق ہی نہیں ہے. میں نے اب بات کرو پہلے کہہ پلیز چکا، آیت کے استخلاف پر کیوں نہیں بات کرے؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ پلیز خاموش. یہ تو انہوں نے آیت رد کے نہیں استخلاف کیا پر کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس آیہ کا. انہوں نے یہ آیہ کا آیت شان کے استخلاف نزول. سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں کیوں رد کروں اس کا؟ اب مجھے بات کرنے دو پلیز. انہوں نے یہ آیہ کا شان نزول بھی رد نہیں آیت کے کر سکے. استخلاف پر بات کریں بس. آیہ استخلاف پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص اہل ایمان اور اہل عمل صالح میں سے نہیں ہے تو آیا اس کے لیے نہیں ہے. یہ میں 10 دفعہ جب کو ان کہہ سے چکا ہوں. وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی خلافت کا تو اب ان بھائی کا ایمان چپ کرو خود بخود پلیز. ثابت ہو گیا. اب میری باتیں سب غلط. آپ مجھے بات کرنے دو ابھی پلیز. اچھا تو یہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ان آیات کے شروع میں کیا آیا؟ لفظ یا ایھا الذین آمنوا آیا. تو ملاحظہ فرمائیے عزیزو، ان کے اپنے علماء نے اس بات کا جواب دیا. ملاحظہ فرمائیے کتاب تفسیر القرآن العزیز لابن ابی زمنین، متوفى سنہ 399، جلد نمبر 4، چاپ الفاروق الحدیثہ للطباعہ والنشر ہے. یہاں پہ اسی آیت کی شرح میں وہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا منکم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. یہاں سے آیہ نمبر 1 سے آیہ نمبر 3 تک اس کی شرح میں کہتے ہیں ان ناسا من المنافقین كانوا یأتون النبی فیرفعون اصواتهم فوق صوته. منافق آتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنی آواز ان کی آواز سے بلند کرتے تھے، ان کے حضور میں چیختے تھے. بخاری نے ثابت کیا وہ منافق کون تھے. یریدون بذلك اداءه والاستخلاف به، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت اور بے حرمتی کرتے تھے. فنسبهم الى اعطوا من الايمان في الظاہر. تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو یا ایھا الذین آمنوا کہا کیونکہ وہ ظاہر میں مومن تھے، ظاہر میں لسانن زبانن وہ کہتے تھے مسلمان ہیں، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا سے کہا گیا ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے انوار التنزیل و اسرار التأویل، معروف بتفسیر البیضاوی. بیضاوی صاحب نے بھی یہی فرمایا، جلد نمبر 1 یہاں پر اس آیت کے ذیل میں ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ. ان الذین آمنوا بألسنتهم، یہاں پہ ان الذین آمنوا سے مراد وہ مومن واقعی نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جو صرف زبانی طور پہ ایمان لائے. اچھا ملاحظہ فرمائیے یہاں پر اس آیت میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 208 میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب اگر ایمان ہے تو اسلام میں کیسے داخل نہیں ہے؟ اس سوال کے جواب میں فخر رازی صاحب ان کا اپنا امام ہے، اشارہ کا امام ہے، ان کی تفسیر جلد نمبر 5 چاپ دار الفکر میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ وہ فرماتے ہیں جب آپ تفسیری اقوال تسلیم نہیں کرتے تو آپ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ ان كثيرا من المفسرين حملوا السلم على الاسلام يا ايها الذين امنوا ادخلوا في الاسلام والايمان هو الاسلام ومعلوم ان غير ذلك الجائز. احدها ان المراد بالايه المنافقون يا ايها الذين امنوا بالسنتهم. تو یہاں پر کیوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا منافقین سے ظاہری ایمان کی وجہ سے، لسانی ایمان کی وجہ سے ان پہ اطلاق ہوا ہے، ظاہری ایمان کی وجہ سے اطلاق ہوا. یہ آپ کے علماء نے بہت اس پر بات کی ہے. مثلا یہاں پر سورہ مبارکہ توبہ میں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. اے ایمان والے تجھے کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں پکارا جاتا ہے کہ جہاد کرو تم زمین پہ گر جاتے ہو، نہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے. اگر ایک شخص مومن ہے وہ کیا کرتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ آ جاؤ تبوک کو چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں جا رہے، ہوا بہت گرم ہے. لازمی بات ہے یہ منافقین کے لیے ہے، سب کو پتہ ہے یہ منافقین کے لیے. منافق کو قرآن مجید میں ظاہری ایمان کے لحاظ سے مومن کہا ہے. بھلے حالانکہ قرآن کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ.
ए ईमान वालो, अल्लाह और रसूल पे ईमान लाओ। ये कौन से अगर वो ईमान नहीं लाए, अभी ईमान लाना उन पे हुक्म है कि ईमान लाए, तो ईमान वाले नहीं हैं। तो ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि वो ज़ाहिरी तौर पे मुसलमान है लेकिन दिल में मुसलमान नहीं है। कहने का मकसद है या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब मुनाफिक से सही है। तो लिहाजा आप अबू बकर उमर का ईमान साबित करने से कासिर रहे। मैंने अबू बकर उमर के मुतालिक क्या साबित किया वो आप सब जानते हैं। अच्छा, मजीद मैं आपकी खिदमत में इस्तेदलाल कर रहा हूँ सूरह मुबारक हुजुरात से। मेरे मोहतरम नाज़रीन, सूरह मुबारक हुजुरात में ये आयत मैंने साबित कर दिया, आयत नंबर 1 से आयत नंबर 5 अबू बकर उमर के इस्तिखलाफ का जवाब क्यों नहीं देते आप? इस्तिखलाफ का क्या जवाब है? वो मोमिन ही नहीं है, जब मोमिन अमल साले नहीं है। देना, इधर उधर की क्यों हाँक रहे हैं आप? भाई जब साबित कर रहे हैं कि ईमान ही नहीं है, अमल सालेह ही नहीं है। अभी सुन लो अजीजों, भी इमाम है। वो जब ईमान ही नहीं है तो ये आपका अकीदा है ना। अल्लाह ताला ने फरमाया, प्लीज चुप करो प्लीज, मेरी बारी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं इस्तिखलाफ का जवाब दो। आयत इस्तिखलाफ का जवाब दो। पूरा कुरान पढ़ेंगे क्या? ओ भाई फिर एक दफा फिर इन बेवकूफ कहता हूँ, आया इस्तिखलाफ किससे वादा है? वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात। आमनू मिन, अगर ईमान अमल साले नहीं है तो उनसे वादा नहीं है। उमर फारूक से वादा है क्या? नहीं है वो। आप उमर फारूक उसमें इस आयत का जिक्र ही नहीं है। जवाब दे चुके हैं। तो अब प्लीज इब्न वसब अल-बोरानी ने, प्लीज मुझे बात करने दो प्लीज। थैंक यू सर। मेरी बातें गलत का जवाब देना आप। ओके, जवाब मुझे, मेरा टाइम है, मैं अपने टाइम में मैं जो मर्जी इस्तेमाल करूँ। आपको मुदाखले का हक नहीं है। आपका नहीं हुआ गया, 6 मिनट हो गए भाई, टाइमर 6 मिनट हो गए भाई, उसमें भी 2 मिनट आप बोलते रहे, बात करने थे। नहीं तो आयत इस्तिखलाफ पर बात करें ना, उस पर बात करने की डर गया भाई। आपने कब कपा रहे हैं, बात नहीं करने दे रहे। सूरह हुजुरात पे ये डर रहे हैं कि अबू बकर उमर का अदम ईमान अल्लाह यारी साबित करेगा। और भाई बात करने दो। ये उसूल है कि जो मौजू रखा जाता है उस पर बात की जाती है, बस तो उसी पे बात कर रहे हैं ना भाई। ये उसूल है। और भाई 100वीं मर्तबे के लिए अबू बकर उमर का न, हम नहीं मानते अबू बकर उमर का न ईमान था न अमल सालेह था। ये कुरान से साबित कर रहे हैं। मौला अली के नहीं है, जिसका ईमान ही नहीं है वो किसी का भी ईमान नहीं है। किसी का ईमान साबित नहीं। अच्छा, अब बात नहीं करने दे रहे, खत्म बात, मुनाजरा खत्म है भाई, मुनाजरा खत्म है। ये जब बात नहीं करने दे रहे तो मैं क्या करूं? बात करने दो ना। आयत इस्तिखलाफ पर बात करना। देखो अच्छा सुन ले, बात कर। अभी आप 3 मिनट से आप मुझे काट रहे हैं। आपने 13 मिनट बात किया तो कम से कम मुझे कुछ टाइम दे दें भाई। मेरे बात को दरमियान आप टाइमर लगा देना आगे स्क्रीन पर। टाइमर है भाई, टाइमर आपको नजर नहीं आ रहा? चश्मे लगा दें भाई, टाइमर तो लगा हुआ है। 7 मिनट हो गए, 3 मिनट आप ले लिए बीच में आके। और सूरह हुजुरात जवाब दें, नजरुल बलागा के खुतबे का जवाब दें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तफसीर नमूना का जवाब दें आप। अब प्लीज, नहजुल बलागा के खुतबे का मैंने जवाब दे दिया है। पहली बात है कि उसका सनद नहीं है, उसका सनद आपने जिक्र नहीं किया। दूसरी बात है दलालत पर मैंने अर्ज किया कि वहां पर इस आयत का जिक्र नहीं है, आप झूठ कह रहे हैं। जो रिवायात हमारे पास हैं, मैंने कई कुतुब से कई रिवायतें दिखाई हैं कि आये इस्तिखलाफ अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम और इमाम असर अलैहिस्सलाम के लिए। मैंने हदीस दिखा, उसका जवाब हो चुका है। अभी हम इस बात पे तवज्जो मरकूज कर रहे हैं और आप मुझे नहीं बात करने दे रहे क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। सबको पता है क्योंकि आप अबू बकर और उमर के अदम ईमान और अदम अमल सालेह को मैं कुरान और सुन्नत से साबित कर रहा हूं, आप उसका रद्द नहीं कर सकते, इसलिए मुझे बात नहीं करने दे रहे। आपने एतराफ किया अल्हम्दुलिल्लाह कि अबू बकर उमर का ना ईमान था ना अमल सालेह था। है ही नहीं, ये मुनाजरे के उसूल के खिलाफ है कि आप मौजू से भाग जाए। भाई अगर हम में जुर्रत है तो आयत इस्तिखलाफ पर बात कर। वो नहजुल बलागा का क्या ताल्लुक था? उसी तरह सूरह हुजुरात का भी ताल्लुक है। एक शख्स अगर मोमिन नहीं है तो वादा उससे नहीं है। वह अल्फाज मौजूद हैं। ओके भाई, खत्म करके टाइम जाया करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। टाइम मेरा है, मैं जो मर्जी है इस्तेमाल करूं। आप कह देना के बाद में पर बात करो ना, पर बात करो, मैं खामोशी सुनता रहा। आप देखो भाई, मैं प्लीज मुझे टाइम करो, ये जितना मेरा टाइम रहता है मुझे बात करने दो प्लीज। 4-5 मिनट आपने ले लिया फजूल, मुझे बात करने दो। इस्तिखलाफ पर बात करें, बेशक आप सुकून से। इस्तिखलाफ ही पे बात हो रही है भाई। मुझे अगर मैंने बात नहीं किया, इसका रब्त नहीं दिया। हाँ अच्छा अजीजों,
تو سورہ مبارک حجرات کے آیت نمبر 2 میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم آیت استقلال پر فوق بات صوت کرنے پر النبی آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ. اوکے جناب، پھر آپ سے گفتگو نہیں ہو سکتی. اگر آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے تو پھر آپ میں جب ضرورت طبیعت ہی نہیں بہتر ہے ہو، گفتگو کیا کریں گے آپ مجھ سے؟ طبیعت آپ میں بہتر ہو تو ضرورت آ ہی جائیں. نہیں ہے، طبیعت بہتر ہو تو تشریف لائیں. آپ کبھی میں صاحب ضرورت ہے آپ کے مذہب میں جو آیت استقلال پر بات کریں. او بھائی آپ کو 3 کیوں ڈر مرتبہ رہے ہیں؟ بھاگ گئے آپ، 3 مرتبہ شیعہ بھاگ گئے. او ایک بھائی آیت اگر اللہ کو آپ کو، اگر غلام آپ آدمی ابو کو بکر بھگا عمر دیا کا تھا. دیکھیں، بیچ مناظرے میں بھاگ گئے. میں بیچ کوئی مناظرے شیعہ بھاگ گیا کتاب تھا پڑھ رہا آیت ہوں. اللہ ایک آپ کا. او بھائی قرآن جو ہے صرف شیعوں کی کتاب ہے یا آپ لوگوں کی بھی کتاب ہے؟ آیت استقلال پر بات کریں. قرآن کس کی کتاب ہے؟ کیوں صرف بھاگ شیعوں رہے کی کتاب ہے یا آپ لوگوں کی کتاب ہے؟ بخاری آیت تمہاری کتاب ہے یا استقلال سے میری کیوں کتاب بھاگ ہے؟ رہے ہیں؟ میں جب آیت بخاری اور استقلال سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ میں جب قرآن تو بخاری ہمارا ہے نا، آپ کا کہاں ہوا؟ بخاری سے، قرآن شریف سے، مسلم سے ابو بکر عمر کا عدم ایمان، عدم عمل صالح ثابت کر رہا ہوں. آپ کیوں کہہ رہے ہیں اس کا مجھے روک رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس جواب نہج نہیں ہے. البلاغہ میں جب مولا علی نے کہا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق الحمدللہ سے کہ آپ خلافت نے کا وعدہ اعتراف ہے. کیا. تو مولا علی کے الحمدللہ بھی امام ہے. آپ نے اعتراف کیا. اچھا ابھی میں کیونکہ مجھے روک رہے ہیں، میں 6-7 منٹ کے لیے ان کو نکال کے میں بات کر رہا ہوں. 2 لوگوں کا بھی یہی مطالبہ ہوگا کہ آپ ان کو سائڈ پہ رکھیں اور خود بات کریں. تو دیکھیں عزیزو، یا ایھا الذین آمنوا، یہ بھی سائڈ پہ منتظر ہیں تاکہ ان کی باری آ جائے. یا ایھا الذین آمنوا، انہوں نے میرا ٹائم 13 منٹ تھا، انہوں نے 4-5 منٹ میرے لے لیے. ابھی میں 8 منٹ مزید گفتگو کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، تفسیر میں نے دکھایا آپ کو کہ یہ ایمان منافقین کے لیے ہے. منافقین ظاہر میں ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اسی لیے ان سے کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. قرآن کے مختلف مقامات میں یہ صادر ہے. میں نے مفسرین کے اقوال بھی دکھا دی. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز کے اوپر اپنا آواز بلند نہ کرو کہ جیسے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم، اگر یہ کام کرو گے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. تمہارے حبط اعمال کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے اعمال سب نیست ہو جائیں گے، نابود ہو جائیں گے. یعنی تم ایک آدمی 50 سال نماز پڑھتا ہے نا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کیا تو اس کے سارے اعمال، اس کا ثواب ختم ہو جائے گا، جیسے اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، جیسے اس نے گناہ کیا ہے. اس طرح حبط اعمال اس کو. وانتم لا تشعرون، آپ کو پتہ بھی نہ ہو نا، آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ ایسی چیز ہے دنیا میں. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اپنی آواز بلند کی تو آپ کی یہ سزا ہوگی. اچھا، قرآن نے یہ فرمایا. یہ آیت کس کی مذمت میں نازل ہوئی؟ ملاحظہ فرمائیے. بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پر باب لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ. ایک حدیث، اچھا اللہ آپ کا بلا کرے. یہ حدیث مختلف مقامات میں بخاری میں مذکور بھی ہے کہ ابن ابی ملیکہ نے کہا کاد الخیران ان یہلک ابا بکر و عمر، قریب تھا ابو بکر اور عمر ہلاک ہو جاتے. ابو بکر عمر ہلاک ہو جاتے. ان دونوں نے اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں بلند کیا ہے. جب بنی تمیم کا وفد آیا تھا تو ایک نے کہا کہ ایک آدمی کو امیر بناؤ، دوسرے نے دوسرے کو کہا تھا. پھر ابو بکر نے عمر نے میں لڑائی ہو گئی تو ان دونوں نے آواز بلند کی تو اللہ نے یہ آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. تو واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر عمر نے آواز بلند کیا ہے، اور ابو بکر عمر کے آواز بلند شان نزولی یہی ہے. ان سے کہا کہ جو آواز بلند کر دیتا ہے اس کو پتہ بھی نہ ہو تو اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، حبط اعمال کس چیز کی دلیل ہے عزیزو؟ حبط اعمال جماعت مخالفین کے اپنے علماء کے اقوال ہیں کہ حبط اعمال کفر کی دلیل ہوتی ہے. حبط اعمال کفر کی دلیل ہوتی ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد نمبر 2، ابن تیمیہ حرانی کی کتاب ہے. یہاں پر شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جرم قتل، والعمل یحبط بالکفر، عمل کفر سے حبط ہوتی ہے. یہاں پہ بہت سارے اس نے آیات سے استدلال کیے. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم من يكفر بالايمان فقد حبط عمله ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اور بہت سارے آیات کو لے کے آ جاتا ہے وہ. تو میرے محترم ناظرین، یہ صرف وہ نہیں ہے، دوسرے مفسر مثلا ابن تیمیہ کے علاوہ تفسیر القاسمی، محاسن التأویل، محمد جمال الدین القاسمی کی تفسیر ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے ولما كان عند اہل السنة المحبط للاعمال هو الكفر خاصہ. اہل سنت کے نزدیک عمل کا حبط کرنے کا سبب کیا ہے؟ کفر ہے. تو پتہ یہ چلا کہ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چیخ چلانا، بے حرمتی کرنا، یہ کفر ہے. اسی لیے اس پہ حبط عمل کا وعدہ ہوا ہے. حبط عمل کا وعدہ ہوا. تو اب یہ کفر ہو یا نہ ہو، اس سے ہمیں ابھی اس کو چھوڑ بھی دیں نا، اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. یہ تو ہے کہ حبط عمل ہوا ہے. حبط عمل ہوا ہے. قرآن کا جب فرمان ہے تم آواز پورا آواز بلند کرو گے، تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تمہارے سب اعمال حبط ہو جائیں گے. اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے زندگی کے ایام ہیں. جب ان کے آخر کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر عمر کو
ابو بکر عمر کے سب اعمال حبد کر دیے، ٹھیک ہے نا، ان کے عدم ایمان کا اعلان کر دیا، کیا دیا؟ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ جب اتنے شدید الفاظ اللہ نے نازل کر دیے تو آپ کیسے کہتے ہیں وہ اس کس جماعت میں سے ہیں؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ جب ایک شخص کا نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے، وہ کیسے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات اس گروہ میں سے وہ ہو سکتا ہے؟ کیسے اس گروہ میں سے ہو سکتا ہے؟ ہمیں سمجھا دو بھائی۔ ہم اپنا بقیہ ٹائم نہیں لیتے، علامہ صاحب کو لے کے آتے ہیں تاکہ وہ جواب دے، وہ گالی دے دے وغیرہ دے، ان سے گفتگو نہیں کریں گے بھائی، بسم اللہ جواب دے دو، ہمارے باتوں کا جواب دے دو، بسم اللہ علامہ صاحب۔ یہ شاید چلے گئے، یہ فریز ہیں، علامہ صاحب فریز ہو چکے ہیں، جواب نہیں تب بھاگ گئے۔ اب یہ قیامت تک اب اس کو نہیں چڑھیں گے، کیونکہ مجھے پتہ ہے ان لوگوں کے پاس جماعت عمریہ کے بڑے سے بڑے عالم کو لے کے آ جائیں، جب سورہ حجرات کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، سورہ حجرات کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے جو تکفیر کیا، اللہ تعالیٰ نے جو تفسیق کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ابو بکر عمر کو جو مذمت کیا، اس طرح کسی مجھے تو نہیں آتا کہ کسی کافر کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہو اس طرح اللہ نے مذمت کیا سورہ حجرات میں ابو بکر عمر کی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اہل ایمان میں سے ہیں؟ یہ سمجھا دو بھائی ہمیں، جب ایمان ہی نہیں ہے۔ مولوی کب کپا کے کسک گئے؟ اوکے اچھا فون کال لیتے ہیں بھائی، یہ چلے گئے۔ اوکے بھائی صاحب، پاکستان سے کالر ہیں ہمارے، بہت دیر سے یہ منتظر رہے ہیں۔